गलती पर मुआफ़ी मांगना अल्फाज का मज़मून। उर्दू। तारुफ इंसान फितरतना ख़ता पज़ीर है। हम में से कोई भी हमेशा दुरुस्त फ़ैसले नहीं करता और ना ही हर अमल हमेशा नतीजा खेज़ रहता है या गलता है। ज़िंदगी का हिस्सा हैं, छोटी हों या बड़ी ज़ाती हों। पेशा वराना ये हमें सिखाती हैं, हमारे किरदार को निखारती हैं और ताल्लुकात की गहराई बढ़ाती हैं अगर हमने उन्हें दुरुस्त तौर पर कबूल किया। मुआफ़ी मांगना सिर्फ एक लफ्ज़ रस्मी अमल नहीं, ये एक इखलाकी, नफ्सियाती और समाजी अमल है जो इंसान को जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है, रिश्तों की मरम्मत करता है और अंदरूनी सुकून अता करता है। इस मज़मून में हम मुआफ़ी मांगने के फ़लसफ़ा, अहमियत, मराहिल, मुश्किलात और अमली रहनुमाई पर तफसील से रोशनी डालेंगे ताकि कारी अपने रोज़मर्रा के ताल्लुकात इसको बेहतर तरीके से अपना सके। मुआफ़ी का मफ़हूम। मुआफ़ी मांगना दरअसल अपनी गलती को तस्लीम करना और उसके सबब होने वाले नुकसान या तकलीफ के लिए नदामत का इजहार करना है। ये अमल दो सतहों पर काम करता है। अंदरूनी सतह, जहाँ फ़र्द अपने ज़मीर से अपना हिसाब किताब करता है, और बैरूनी सतह, जहाँ फ़र्द मुतासरा शख्स से रिश्ता दुरुस्त करने की कोशिश करता है। मुआफ़ी मांगने का मकसद सज़ा अपनी बर्तरी से बचना नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ और इस्लाह का अहद होता है। मुआफ़ी में 3 अनासिर शामिल होते हैं: एतराफ़ में गलती, इखलास, सच्चाई और दिल से पशेमानी, और अमली कोशिश, गलती की तलाफ़ी या मुस्तक़बिल में बेहतरी का अमल। मुआफ़ी की इखलाकी अहमियत। किसी भी मुआशरे की सालमियत इखलाकी अक़दार पर कायम होती है। जब अफराद अपनी गलतियों का एहसास करके मुआफ़ी मांगते हैं तो वो न सिर्फ अपने नफ्स की इस्लाह करते हैं बल्कि समाज में एतमाद और अमानत को भी बरकरार रखते हैं। मुआफ़ी एक अदालती या कानूनी पाकीज़गी से बढ़कर इखलाकी शिराकतदारी की अलामत है। ये बताती है कि फ़र्द अपने अमाल की ज़िम्मेदारी लेता है और अवामी भरोसे को मुक़द्दम जानता है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सक़ाफ़तों में मुआफ़ी को बरतर इखलाकी अमल समझा गया है क्योंकि इससे नफ़रत कम होती है, इंतकाम का चक्कर टूटता है और मुश्तरका ज़िंदगी आसान हो जाती है। दीन और मुआफ़ी। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदूमत और दीगर मज़ाहिब में मुआफ़ी को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। इस्लाम में अल्लाह की सिफ़ात में दरगुज़र और रहम शामिल हैं और इंसानों को भी बाहमी दरगुज़र, सुलह और मुआफ़ी की तलक़ीन है। मुआफ़ी मांगना तौबा का हिस्सा है जहाँ इंसान अपने रब से मुआफ़ी मांगता है और ना बिगोहे के हुकूक वापस करने या उन्हें मुआफ़ करने की कोशिश करता है। इसी तरह दूसरी मज़ाहिब में भी मुआफ़ कर देना और तलाफ़ी करना रूहानी पाकीज़गी का ज़रिया समझा जाता है। इस मजहबी तनाज़ुर से ये बात वाज़ेह होती है कि मुआफ़ी सिर्फ समाजी ज़रूरत नहीं बल्कि रूहानी तरक्की का ज़रिया भी है। मुआफ़ी के नफ्सियाती फ़वाइद। गलती का एहसास अक्सर अंदरूनी बेचैनी, शर्मिंदगी या अफसुर्दगी का सबब बन सकता है। मुआफ़ मांगने से ये जज्बात कम होते आओ। जब हम गलती तस्लीम करते हैं और मुतासरा शख्स से मुआफ़ी मांगते हैं तो हमारे ज़हनी बोझ में कमी आती है। ये अमल खुद एहतराम को भी बरकरार रखने में मदद देता है क्योंकि हमने सच्चाई और शुजाअत दिखाई। मज़ीद बरहा मुआफ़ी का अमल अपने आप को मुआफ़ करने में भी मदद देता है जो कि तवील मुद्दती ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है। मुआफ़ी का अमल ये सिखाता है कि गलती इंसान का मुस्तकिल वस्फ़ नहीं बल्कि एक अबूरी मरहला है जिससे इबरत हासिल करके आगे बढ़ा जा सकता है। समाज फ़वाइद। मुआफ़ी मांगने से रिश्ते बेहतर बनते हैं, चाहे वो ख़ानदान के अंदर हों, दोस्तों के दरमियान, काम की जगह पर। जब दोनों फ़रीक़ैन खिले दिल से मसले का हल तलाश करने का अज़्म करते हैं तो रिश्ता मज़बूत होता है। मुआफ़ी अमल से एतमाद दोबारा कायम होता है और बाहमी एहतराम में इजाफ़ा होता है। काम की जगह में मुआफ़ी और गलतियों की कबूलियत एक मुस्बत कल्चर को फ़रोग़ देती है जहाँ अफराद खौफ के बगैर गलतियों से सीखते हैं और बेहतर कारकर्दगी दिखाते। आवाज़ के अलावा मुआशरे में तशद्दुद और अदावत के चक्कर रुक जाते हैं जब लोग इंतकाम की बजाय मुआफ़ी के रास्ते अपनाते हैं। मुआफ़ी मांगने के मराहिल। अमली रहनुमाई। एतराफ़ में गलती सबसे पहला कदम है। अपनी गलती का वाज़ेह और बेखौफ एतराफ़ास में बहाने बनाना, ज़िम्मेदारी टालना नहीं। ताज अब साफ अल्फाज में कहीं कि ए मुझे गलती हुई तो ये अमल मुतासरा फ़र्द के लिए पहले कदम की हैसियत रखता है। दो पशेमानी और इखलास महज कुल्ली जुमले काफ़ी नहीं, दिल से नदामत का इजहार ज़रूरी है। मुतासरा शख्स को महसूस होना चाहिए कि अब वाकई में अपने अमल पर शर्मिंदा आओ। सच पशेमानी मामूली अल्फाज से ज़्यादा आपके रवैये और लहजे में ज़ाहिर होती है। 3 तलाफ़ी और इस्लाह। मुआफ़ी मांगते वक्त ये बताना भी ज़रूरी है कि आप किस तरह नुकसान की तलाफ़ी करेंगे। आप मुस्तक़बिल में ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देंगे। अमली इक़दामात, मसलन नुकसान की वापसी, वक्त देना, रवैये में तब्दीली बताना।
اعتماد کو بحال کرتا ہے۔ 4 سننے کی اہمیت۔ اپنی بات کہنے کے بعد متاثرہ فرد کو اپنی رائے اور جذبات بیان کرنے دیں۔ خاموشی سے سننا اور ان کے دکھ کو تسلیم کرنا اہم ہے۔ اکثر لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کی تکلیف کو سمجھا جائے۔ 5 صبر اور وقت دین ہے۔ رشتہ فوراً درست نہیں ہوتا، معافی کا اثر وقت کے ساتھ آتا ہی۔ متاثرہ فرد کو وقت دیں کہ وہ دوبارہ اعتماد کر سکے، تاہم یاد رکھیں کہ انتظار یہ آپ کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو مسلسل رویہ ثابت رکھنے کی ضرورت ہی معاف کے الفاظ کیا بولیں کیا نہ بولیں۔ جب معافی کا اظہار کریں تو سیدھے سادے اور صاف الفاظ استعمال کریں۔ مجھے افسوس ہے، میں نے غلطی کی، میں واقعی معافی چاہتی ہوں۔ ایسے الفاظ جو ذمہ داری کو کم کریں، مثلاً اگر تم ناراض ہو تو یا اے معاف کرو گے نا سے بچیں۔ ایسے جملے متاثرہ شخص کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اپنے حق کا غلطی تسلیم نہیں کی۔ عملی طور پر بہترین معافی وہ ہے جو مختصر، واضح اور بے بہانہ ہوئی۔ مثلاً ایک دوست کے ساتھ اختلاف فرض کریں، اپنے کسی بات میں جھٹلا کر اپنے دوست کی دل آزاری کی بہتر طریقہ سیدھا جا کر کہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے وہ کہا، میں نے تمہارا دل دکھایا، برا محسوس ہوتا ہے، میں اپنی بات واپس نہیں لے سکتا مگر آئندہ محتاط رہوں گا، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ آپ یہ بھی سنیں کہ دوست کیا محسوس کرتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو کسی طرح درست کریں۔ 2 کام کی جگہ پر غلطی۔ اگر اپنے کسی رپورٹ میں غلطی کی جس سے ٹیم کو نقصان ہوا تو ٹیم کے سامنے خطا تسلیم کریں، اس کی وجوہات بتائیں اور بتائیں کہ آئندہ کن اقدامات سے ایسا نہیں ہوگا۔ مثال، میں نے ڈیٹا کی جانچ غور سے نہیں کی، اس وجہ سے غلط نتیجہ آیا، میں اگلی بار ڈیٹا کی دوہری جانچ اور پیر ریویو کرواؤں گا۔ 3 گھریلو رشتوں میں چوٹ۔ گھر میں کہیں سخت زبان غیر مناسب عمل سے کسی کا دل ٹوٹ جائے تو معافی مانگتے وقت جذباتی طور پر کھلے رہیں، گلے ملنا، آنسو دیکھ کر ہمدردی ظاہر کرنا اور واقعی تبدیلی کے عزم سے بات کرنا تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ معافی مانگنے میں رکاوٹیں اور ان کے حل۔ ایک غرور معافی کا بڑا دشمن ہے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ معافی سے ان کی کمزوری ظاہر ہوگی۔ حل معافی کو طاقت کا اظہار سمجھیں، یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے عمل کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور تعلقات کی قدر کرتے ہیں۔ 2 خوف ردن میل۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ معافی مانگنے سے معاملہ بڑھ سکتا ہے یا متاثرہ فرد مزید ناراض ہو جائے گا۔ حل عموماً سچی معافی غصہ کم کرتی ہے۔ خالص نیت اور شفافیت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر صورتحال حساس ہو تو لکھ کر کسی تیسرے قابل اعتماد فرد کی موجودگی میں بات کی جا سکتی ہے۔ 3 معافی کو کم سمجھنا۔ کئی افراد معافی کو سطحی یا رسمی سمجھتے ہیں اور صرف الفاظ ادا کر دیتے۔ عملی تلافی اور رویے میں تبدیلی دکھائیں، معافی کو لفظوں کے بجائے اعمال سے ثابت کریں۔ 4 خود کو معاف نہ کرنا۔ کبھی کبھی لوگ دوسروں سے معافی مانگ لیتے ہیں مگر خود کو معاف نہیں کر سکتے۔ خود معافی بھی ضروری ہے۔ یہ سیکھیں کہ غلطی انسان کا حصہ ہے، اس سے سبق حاصل کریں اور مثبت تبدیلی کی طرف بڑھیں۔ بچوں کو معافی سکھانا۔ بچوں میں معافی اور درگزر کی تربیت ان کی شخصیت نکھارنے کے لیے ضروری ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال سے مثال قائم کریں۔ جب آپ غلطی کریں تو کھلے دل سے معافی مانگیں تاکہ بچے یہ رویہ اپنا کھیل کے دوران جھگڑے غلطی ہونے پر بچوں کو سکھائیں کہ کیوں معافی ضروری ہے اور ان کی جذباتی زبان کو سراہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں دکھ ہوا۔ کہانیاں اور عملی مشقیں بچوں کو معافی کا مطلب اور اس کے فوائد بہتر طریقے سے سکھاتی ہیں۔ معاف کرنا بمقابلہ معافی مانگنا۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا 2 مختلف مگر مختلف عمل ہے۔ معافی مانگنا غلطی کرنے والے کا فعل ہے جبکہ معاف کرنا متاثرہ شخص کا عمل۔ بعض اوقات متاثرہ شخص فوراً معاف نہیں کرتا اور یہ اس کا حق ہے۔ دونوں عمل میں احترام اور سراہنا درکار ہوتی ہی۔ متاثرہ شخص جو معاف کرتا ہے وہ اپنے لیے بوجھ ہلکا کرتا ہے اور جو معافی مانگتا ہے وہ اپنی غلطی مان کر رشتہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کا مقصد اتحاد اور امن ہے۔ معافی کے معاشرتی اثرات۔ جب معاشرے کے افراد معافی کے کلچر کو اپناتے ہیں تو مجموعی سطح پر معاشرہ زیادہ نرم دل، رحم دل اور تعاون پر مبنی بنتا ہے۔ دشمن، انتقام اور بنیاد پرستی کے بیج کم ہوتے ہیں۔ بحران کی صورت میں بھی لوگ مل کر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں کیونکہ ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور اختلافات مذاکرات کے ذریعے ختم ہوتے۔ آواز طرح کی معاشرتی تبدیلی وقت طلب ہے مگر انفرادی سطح پر ہر معافی ایک قدم ہے اس طرف نتیجہ۔ معافی مانگنا انسانی بہبود کی بنیاد ہے۔ یہ نہ صرف ذاتی اور سماجی سطح پر تعلقات
کی مرمت کرتا ہے بلکہ روحانی و نفسیاتی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ معافی کا عمل سادہ نہیں، مگر اگر اس میں صداقت، امنیت اور صبر شامل ہوں تو نتائج نہایت مثبت ہوتے ہیں۔ غلطی کا اعتراف، سچی ندامت، تلافی کے عملی اقدامات اور متاثرہ فرد کے جذبات کو سننے کی مہارت، یہ وہ ستون ہیں جن پر ایک مضبوط اور پائیدار معافی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ معافی محتاجی کمزوری نہیں بلکہ اخلاقی قوت اور انسانی بزرگی کی علامت ہے۔ جب ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے اور انہیں درست کرنے کی ہمت دکھاتے ہیں تو نہ صرف ہم خود بہتر بنتے ہیں بلکہ ہمارا معاشرہ بھی زیادہ رحم دل، سمجھدار اور امن پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کی بنیاد پر ایک مختصر خلاصہ 200300 الفاظ تیار کر دوں۔ اسکول/کالج سطح کے لیے سوالات و جوابات 5-10 سوالات بنا دوں اسے کسی مقررہ انداز، مثلاً خط، تقریر، مضمون مقابلے کی بنیادی ضروریات کے مطابق ڈھال دو۔ ابتدائی آپ کو کون سا اضافی کام چاہیے؟ غلطی پر معافی مانگنا۔ تعارف، انسانی زندگی میں غلطیاں ناگزیر ہیں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر اور بعض اوقات غیر ارادی طور پر، مگر غلطی کرنا اور اس کے بعد رویہ اختیار کرنا دو الگ مراحل ہیں۔ معافی مانگنا کسی بھی فرد کی شرافت، اخلاقی بلندی اور قلبی پختگی کی علامت یا عمل نہ صرف تعلقات کی بحالی کا ذریعہ ہے بلکہ خود انسان کی ذہنی وسعت اور رشد کا بھی مظہر بنتا ہے۔ اس مضمون میں ہم معافی مانگنے کی اہمیت، اس کے روحانی اور نفسیاتی فوائد، آداب معافی، عملی رہنمائی اور حقیقی زندگی کے چند نمونوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ معافی کی اہمیت۔ معافی مانگنا کسی قول فعل کی غلطی کا اقرار ہے۔ اس میں 3 بنیادی عناصر شامل ہوتے ہیں: غلطی کا احساس، اس کا اذہان، اعتراف اور اصلاح کا عزم۔ جب کوئی انسان غلطی کا اقرار کرتا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے اپنی خامی منظور کرتا ہے اور یہ اظہار دوسروں کے دل نرم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معاف کا فوری اثر تعلقات میں دراڑ کو کم کرنا اور اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ لمبے عرصے میں یہ رویہ معاشرتی، ہمارے خاندانی سکون اور ادارہ جاتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نفسیاتی اور سماجی فوائد۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم اپنے اندر شرمندگی، افسوس اور انفردیت کے خوف کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس تسلیم کے ذریعے اندرونی کشمکش کم ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ معافی سے دوسروں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت اور احساسات قدر کرتے ہیں۔ سماجی سطح پر معافی ایک ایسا فعل ہے جو نفرت، بغض اور دشمنی کو کم کرتا ہے اور امن و محبت کو فروغ دیتا ہے۔ معنوی و اخلاقی نقطہ نظر۔ مختلف مذہبی اور اخلاقی نظاموں میں معافی کی بڑی اہمیت ہے۔ معافی مانگنے سے انسان اپنی غلطیوں کے مقابلے میں عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ عاجزی اخلاقی کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ روحانی طور پر بھی معافی ایک ایسا دروازہ ہے جو دل کو نرم کرتا اور انسان کو اپنی کمزوریوں سے سبق سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ معافی مانگنے کے آداب۔ معافی مانگنے کا عمل جتنا سادہ محسوس ہوتا ہے اتنا ہی باریک بھی ہے۔ چند بنیادی آداب و اصول درج ذیل ہیں۔ 1. اخلاص نیت۔ معافی مانگتے وقت دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر معافی دکھاوے یا سماجی دباؤ کی وجہ سے مانگی جائے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ 2. مکمل اعتراف۔ غلطی کو جزوی طور پر چھپانا یا بہانے بنانا معافی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ غلطی کا واضح اور مکمل اعتراف ضروری ہے۔ 3. معروضی اظہار۔ معافی لفظوں کے بجائے عمل کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، مگر زبانی معافی کا سیدھا اور صاف اظہار رشتہ بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 4. تلافی یا اصلاح۔ جہاں ممکن ہو غلطی کا تدارک کرا کر کسی کا نقصان ہوا ہے تو ازالہ کریں، اگر لفظی نقصان ہوا ہے تو وضاحت و اصلاح کریں۔ 5. دوبارہ دہرانے سے بچاؤ۔ معافی کے بعد بھی اگر وہی غلطی دہرائی جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا عزم ضروری ہے کہ یہی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ موقع و صورت حال کا لحاظ۔ کسی کے سامنے معافی مانگنے کا طریقہ اور وقت اہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذاتی گفتگو مناسب ہوتی ہے، بعض اوقات خطا پیغام، عملی طریقے اور جملے۔ معافی مانگنے کا انداز مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے۔ ذیل میں چند عام جملے اور طریقے درج کیے جا رہے ہیں جو مختلف موقعوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ سچائی اور سیدھے انداز میں۔ مجھے افسوس ہے، میں نے غلطی کی اور میں معافی چاہتی ہوں۔ اگر نقصان پہنچا ہو معاف کیجیے۔ میں جانتی ہوں کہ میری بات عمل میں آپ کو تکلیف
مجھے افسوس ہے اور میں ازالہ کرنا چاہتی ہوں اگر غیر ارادی غلطی ہوئی ہو۔ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، پھر بھی یہ میری غلطی تھی، براہ کرم مجھے معاف کریں۔ اگر تعلق بحال کرنا ہو، میں جانتی ہوں کہ اس سے آپ کا اعتماد مجھ سے متاثر ہوا ہے، میں اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ جملے سادہ مگر اثر انگیز ہیں، گفتگو میں اطمینان بخش لہجہ، آنکھوں سے رابطہ اور مخلص تاثر اہم اور روزمرہ کی مثالیں۔ خاندانی حالات فرض کریں کسی نے غصے میں آ کر سخت لفظ کہہ دیے، آبدہ خلافی کر دی۔ اس صورت میں معافی مانگنے والا فرد نہ صرف تعلق کو بچا سکتا ہے بلکہ اپنے بچوں اہل خانہ کے سامنے نیک مثال بھی قائم کرتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھانا کہ بڑے بھی غلطی کرتے ہیں اور معافی مانگنا قدر کی بات ہے، ان کے اخلاقی تربیت میں مدد دیتا ہے۔ دوستی میں چھوٹی موٹی غلطیاں اکثر برداشت کی جاتی ہیں مگر بڑی غلطیاں اعتماد کو متاثر کرتی۔ اوسط معافی اور عمل سے کی گئی اصلاحی کوشش دوستیاں مضبوط کرتی ہیں اور تعلقات میں کہیں گہرائی آتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی، دفتر میں کسی پروجیکٹ میں غلطی ہو گئی یا کسی رکن کی پرائیویسی متاثر ہوئی تو فوری پیشہ ورانہ انداز میں معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ تلافی جتنا ممکن ہو فوری کی جائے تو کمپنی یا ٹیم میں احترام بحال رہتا ہے۔ جب معافی قبول نہ کی جائے، ہر بار معافی قبول نہیں ہوتی، بعض لوگ گھریلو آزادی وجوہات کی بنا پر فوری معاف نہیں کر پاتے، ایسے موقعوں پر صبر، احترام اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ چند عملی مشورے: فاصلہ دینا: اگر سامنے والا غصہ میں ہے تو فوری معافی کے باوجود فاصلہ دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ وقت لے کر سوچ سکے۔ عملی ثبوت دینا: الفاظ کے بجائے اعمال سے دکھائیں کہ اپنے واقعی سدھار کیا ہی۔ دوست کو برقرار رکھنا: قبول نہ ہونے پر بھی رشتہ کو توڑنے کی بجائے نرم لہجہ اور احترام کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں۔ معافی اور خود عزتی: بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ معافی مانگنے سے ان کی خود عزتی کم ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں معافی انسان کو بالغ، پختہ اور حساس بناتی ہے۔ جو شخص اپنی غلطی قبول کر کے معافی مانگتا ہے وہ تنازعوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے اور اپنی شخصیت میں نکھار لاتا ہے۔ معافی ایک داخلی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ معاف کرنا: دوسرا رخ: معافی مانگنے کے بعد معاف کرنا بھی ایک اہم عمل ہے۔ جب کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کرنا آپ کی کرم نوازی اور دل کی وسعت ظاہر کرتا ہے، مگر معاف کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی وقت، دل کی تیاری اور شعوری عمل درکار ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے جو ہوا وہ درست تھا، بلکہ اپنے اس تکلیف کو خود پر حاوی ہونے سے روک دیا۔ مذہبی اخلاقی حوالہ جات: غیر تفصیلی: ہر بڑے مذہبی اور اخلاقی نظام میں معافی کو اہم مقام دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور دیگر مذاہب میں معافی اور توبہ کے تحت اخلاقی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا اور بہتر بننا سکھانا ہے۔ اگر آپ کسی مخصوص مذہبی حوالہ آیت/حدیث شامل کروانا چاہتے ہیں تو میں مخصوص حوالہ جات کے ساتھ الگ مضمون فراہم کر سکتی ہوں۔ عملہ کریں تو بہتر: فوری اعتراف: جتنی جلدی ممکن ہو غلطی کا اعتراف کریں۔ دیر سے کی گئی معافی کم اثر پیدا کرتی ہے۔ صاف و سیدھا اظہار: معافی میں جھجک، بہانے نہ حوصلے اور مختصر بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ازالے کی کوشش: جہاں ممکن ہو نقصان کی تلافی کریں، عادت بنائیں۔ معمولی غلطیوں پر بھی معافی مانگنے کی عادت اپنائیں، یہ آپ کی شخصیت کو نرم بنائے۔ ممکنہ رکاوٹیں اور ان کے حل: ایک، غرور: یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غرور کو توڑنے کے لیے خود سے سوال کریں، کیا میں اس رشتے کو اپنی خود پسندی سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہوں؟ 2، خوف رد عمل: کچھ لوگ معافی مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ سامنے والا انہیں کمتر سمجھے گا، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ معافی شرافت دکھاتی ہے۔ 3، فہم کی کمی: بعض اوقات انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے غلطی کی، اس کے لیے دوسروں کی بات سننے کا ہنر ضروری ہے۔ نتیجہ: غلطی پر معافی مانگنا ایک طاقتور عمل ہے جو فرد اور معاشرہ دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف رشتوں کو بچاتا ہے بلکہ انسان کی اندرونی نشو و نما کا سبب بھی بنتا ہے۔ معافی مانگنے میں اخلاص، مکمل اعتراف، ازالے کی کوشش اور مستقبل میں بہتری کا عزم شامل چاہیے۔ یہ عمل انسان کو عاجزی، ہمدردی اور اخلاقی بلند ہمت سکھاتا ہے، جبکہ معاف کرنا بھی ایک عظیم صفت ہے جو دل کو آزاد کرتی ہے اور نفرت کو محبت میں بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ آخر میں ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی کرنا فطری ہے، مگر غلطی کو ماننا
मुआफ़ी मांगना और दुरुस्त होना ही हक़ीक़ता इंसान को कामिल बनाता है। मज़मून मुकम्मल होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे मज़ीद मखसूस मिसालों हदीस आयात के हवाला जात रस्मी ज़बान में करके आपको दूंगा। ज़ैल में आपके उन्वान गलती पर मुआफ़ी मांगना पर मुफस्सल मरबूत और बामकसद मज़मून पेश है। उर्दू ज़बान में तवील मगर पढ़ने में आसान अंदाज में मैंने कोशिश की है कहत मज़मून तालीमी, इख़लाक़ी और अमली पहलुओं को यकजा करे ताकि कारी के अहम फ़लसफ़े को समझ सके और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको नाफिज कर सके। मुक़दमा इंसान गलती का मादी वजूद है। हर फ़र्द किसी न किसी मरहले पर गलती करता है, छोटी हो या बड़ी जाए। ओझ कर बेखबरी में इंसानी रिश्ते, मुआशरती तामुल और ज़ाती तरक्की में वो मुआफ़ी एक मरकज़ी किरदार अदा करती है। मुआफ़ मांगना महज एक लफ्ज़ी फेल नहीं बल्कि इसमें एहसास, ज़िम्मेदारी, हमदर्दी, इख़लाक़ी बलूग़त और बावक़ार रोवा शामिल किया। मज़मून मुआफ़ी के फ़लसफ़ा इसकी ज़रूरत है। इजहार आम गलतियों और अमली मिसालों पर रोशनी डालता है ताकि कारी इसको समझकर अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सके। मुआफ़ की ज़रूरत क्यों? एक ताल्लुकात की बहाली। फ़र्ज़ करें दो दोस्त में कोई तल्ख़ कलामी हो जाए। तल्ख़ फ़िज़ा को दूर करना और एतमाद को बहाल रखना सिर्फ वक्त असब से मुमकिन नहीं बल्कि इसके लिए एक तरफ का मुआफ़ी मांगना बहुत असर रखता है। मुआफ़ ताल्लुकात में दरारें भर देती है और करीब आने का रास्ता खोलती है। 2 ज़ाती सुकून। गलती पर मुआफ़ी न मांगने से अंदरूनी ज़हनी कश्मकश, शर्मिंदगी, गुनाह का बोझ बढ़ता ही। मुआफ़ मांगने से ये बोझ हल्का होता है और इंसान एक बेहतर नफ्सियाती हालत में आ जाता है। 3 इख़लाक़ी तरक्की। मुआफ़ी एक इख़लाक़ी विजन की अलामत है। गलती तस्लीम करना और उसके इज़ाले की कोशिश करना इंसान को इख़लाक़ी तौर पर बुलंद करता है। 4 मुआशरती अमन। जब मुआशरे में लोग गलतियां तस्लीम करके मुआफ़ी मांगने का रवा अपनाते हैं तो राब्ते मजबूत होते हैं, इंसाफ का माहौल बनता है और चौराहों पर तसादुम कम होता है। मुआफ़ के अवामिल जो ज़रूरी हैं: 1 सच्चाई और तस्लीम गलती। मुआफ़ी का पहला बुनियादी कदम यह है कि इंसान साफ दिल से अपनी गलती तस्लीम करे। झूठा बहाने इस अमल को बेकार कर देते हैं। 2 पछतावा। नदामत सिर्फ तस्लीम काफ़ी नहीं, इसके साथ दिल का पछतावा भी महसूस होना चाहिए। अगर दिल में पछतावा ना हो तो अल्फाज का असर कम रह जाता है। 3 इस्लाह का वदा। मुखलिसाना मुआफ़ी में गलती को दोहराए जाने से रोकने का इरादा भी शामिल होता है। ये वदा यकीनी बनाता है कि इसी रास्ते पर वापस नहीं जाया जाएगा। 4 इज़ाले की कोशिश। जहां मुमकिन हो नुकसान की तलाफ़ी या मसले का अमली हल भी पेश करना चाहिए। मिसाल के तौर पर रकम खो देने की सूरत में रकम वापस करना, जज्बाती नुकसान की सूरत में मोहब्बत और तवज्जो बढ़ाना। 5 वक्त और जगह का इंतखाब। बाज़ औक़ात मुनासिब वक्त और निजी जगह का इंतखाब मुआफ़ी के असर को बढ़ाता है। अवामी तौर पर छोटी गलतियों के लिए फ़ौरी मुआफ़ी मौज़ू है मगर गहरे मामलात में निजी गुफ्तगू बेहतर असर देगी। हमखलिसाना मुआफ़ी मांगने के तरीक़े एक ही और वाज़े अंदाज में कहिए, मैं मुआफ़ी मांगता / मांगती हूँ। पेचीदा घुमावदार अल्फाज से बची। वाज़े अल्फाज दिल तक पहुँचते हैं। 2 मखसूस बने। आम सी बात के मुआफ़ कर दो कम असर करती है। बेहतर है कि गलती की मखसूस तफसील बयान करें। मैंने वो अल्फाज कहे जो आपको तकलीफ़ पहुँचाने वाले थे। 3 इसके लिए मुआफ़ी चाहता / चाहती हूँ ये दिखाता है कि अपने मामले को समझा है। 3 बहाने ना बनाएं। अगर तुम नाराज़ हो तो या ये मेरे इरादे अच्छे थे जैसे जुमले मुआफ़ी की क़ुव्वत को कम कर देते हैं। मुआफ़ी में बहाने ना लाएं बल्कि ज़िम्मेदारी कबूल करें। 4 दूसरों के जज्बात को तस्लीम करें। मैं समझ सकता / सकती हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँची। इस तरह से सामने वाले को महसूस होता है कि आपने इसकी कैफियत को महसूस किया। 5 खामोशी और सुनने की सलाहियत। मुआफ़ी के बाद सामने वाले की बात सुने, उनके जज्बात कबूल करें और अगर वो बोलना चाहें तो खामोशी से सुनें। 6 ये अमल ताल्लुक़ को मजबूत करता है। 6 अमली अक़दाम। कहिए कि आइंदा आप इस तरह का रवा नहीं अपनाएंगे और अगर ज़रूरी हो तो इसको साबित करने के लिए इक़दामात भी करें। मसलन वक्त के साथ बदलता हुआ रवा के मुआफ़ में आम गलतियाँ जिनसे बचना ज़रूरी है। 1 निस्फ़ दिल से मुआफ़ी। बस अल्फाज बोल देना मगर अमल ना होना, ऐसा करने से एतमाद दोबारा नहीं बनता। 2 इल्ज़ाम दूसरों पर डालना। मुआफ़ी मांगते हुए दूसरों को कसूरवार ठहराना, जैसे हमें भी इसकी वजह से कहना मुआफ़ी की रूह को तबाह करता है। 3 मुआफ़ी को साजिश समझना। बाज़ लोग मुआफ़ी को कमज़ोरी समझते हैं। यह गलत फहमी रिश्तों को बिगाड़ देती है। असल में मुआफ़ी क़ुव्वत नफ़स और इख़लाक़ी शुजाअत की अलामत है।
4 دیر سے موقع سے باہر معافی۔ بعض اوقات اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ معافی کا اثر کم ہوتا ہے، مناسب وقت پر دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ 5 عوامی ندامت۔ جب معافی ذاتی معاملہ ہو اور سامنے والا ذاتی طور پر بات کرنا چاہتا ہو تو عوامی سطح پر معافی مانگنا مزید تکلیف پیدا کر سکتا ہے۔ مختلف حالات میں معافی کے نمونے پڑھیے۔ نمونہ جملے: ایک چھوٹی تلخی کے بعد، مجھے اپنی بات پر شرمندگی ہے، جو کچھ کہا میں نے سوچ سمجھ کر نہیں کہا تھا، براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ 2 دیر سے پہنچنے وعدہ خلافی، میں اپنے تاخیر / وعدہ خلافی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں جانتا / جانتی ہوں تمہارا وقت قیمتی تھے، آئندہ میں بہتر منصوبہ بندی کروں گا / 3 بھول جانے کسی چیز کو کھو دینے پر، میں واقعی افسوس محسوس کرتا / کرتی ہوں کہ وہ چیز ضائع / کھو گئی، میں نقصان کی تلافی کروں گا / 4 جذباتی تکلیف پہنچانے پر، میں جانتا / جانتی ہوں میری باتوں نے تمہیں تکلیف دا، میری نیت نہیں تھی، مگر یہ میری غلطی ہے، براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ 5 پیشہ ورانہ تناظر میں غلطی، میری غلطی کی وجہ سے پروجیکٹ متاثر ہوا، میں پوری ذمہ داری قبول کرتا / کرتی ہوں اور نقصان کی تلافی کے لیے یہ اقدامات کر رہا / رہی ہوں۔ یہ معافی اور معاف کرنا فرگیونیس میں فرق، معافی مانگنا اور کسی کو معاف کرنا دونوں کمزور عاقلانہ عمل نہیں، بلکہ دونوں میں انسانی فہم اور رحمدلی کا عکس ہوتا ہے۔ جہاں معافی مانگنا غلطی کرنے والے کی جانب سے ہوتا ہے، وہاں معاف کرنا نقصان تکلیف اٹھانے والے کی جانب سے ہوتا ہی۔ معاف کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ دل سے تلخی اور نفرت کو نکالتا ہی۔ معاف کرنا داخلی آزادی دیتا ہے، اسے تحفہ سمجھا جا سکتا ہے جو اب خود اپنے لیے دیتے ہیں۔ تاہم معاف کرنا لازم نہیں کہ فوری ہو، بعض اوقات زخم گہرے ہوتے ہیں اور معاف کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اس میں صبر، سمجھوتا اور بعض اوقات حدود باؤنڈریز قائم کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ دینی و اخلاقی نقطۂ نظر اسلام اور دیگر دنیاوی اخلاقی نظام معافی کی فضیلت پر زور دیتے ہیں۔ اسلام میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بخشش اور معافی بہت بلند درجے پر ہیں، اور انسانوں کو بھی معاف کرنے اور معافی مانگنے کی تلقین ملتی ہے۔ احترام اور ہمدردی کی تعلیمات میں معافی یہ لازمی سبق ہے۔ یہی حقیقت دنیا کے اکثر اخلاقی متون و فلسفے میں دہرائی جاتی ہے۔ انسان تبھی بہتر سماجی نظم قائم رکھ سکتا ہے جب وہ غلطیوں کا اعتراف کرے اور دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھے۔ معافی کا سماجی اثر، اگر معاشرے میں معافی کا کلچر مضبوط ہو تو تنازعات کم ہوتے ہیں اور عدلیہ پر دباؤ کم پڑتا ہے۔ معاشرت اعتماد اور تعاون بڑھتا ہے، اشتعال انگیزی اور انتقامی رویے کم رہتے ہیں، افراد کی نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے، جس سے مجموع چھوٹیے طور پر ایک خوشگوار اور مؤثر سماج وجود میں آتا ہے۔ کیسے اپنی غلطیوں سے سیکھا جائے؟ ایک غلطی کی وجوہات کا تجزیہ کریں، یہ ذاتی ہو سکتی ہے، جھٹ پٹ رد عمل، معلومات کی کمی، بیرونی ظروف و حالات۔ 2 اصلاحی منصوبہ بنائیں، آئندہ ایسے حالات میں اب کیا مختلف کریں گے، مخصوص عادات بنا۔ معافی کو ایک موقع سمجھیں، یہ نشاندہی کرتی ہے کہ کون سی روی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 مستقل مزاجی، معافی کے بعد مستقل مزاجی دکھائیں، ہر بار الفاظ نہیں بلکہ عمل بتا، مانیٹرنگ اور فیڈ بیک۔ اپنے قریبی لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو بتائیں، اگر آپ میں وہی خامی دوبارہ نظریات سے بہتری کا دائرہ وسیع ہوگا۔ ختم کلمات، معافی مانگنا انسان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی عظمت ہے۔ یہ عمل صرف تعلقات برقرار رکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اخلاقی، نفسیاتی اور سماجی سطح پر بھی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ غلطی کے لمحوں میں سکوت اختیار کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی بجائے شجاعت سے غلطی تسلیم کرے، دل سے معافی مانگے اور عملی طور پر اسے سدھارنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف معاشرہ بھی اس قدر مہربان ہو کہ غلطی تسلیم کرنے والوں کو موقع دے اور معاف کرنے کی عادت کو فروغ دے، کیونکہ معافی ہی وہ پل ہے جو انسانوں کو قریب لاتا ہے اور ایک بہتر، امن پسند اور باوقار سماج کا قیام ممکن بناتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید منظم شکل، مثلاً تعارفی پیراگراف، مرکزی نکات کے عنوانات کے ساتھ، تقریر کے لیے خلاصہ، اسکول/کالج کے لیے سوالات و جوابات کے ساتھ بھی تیار کر دوں۔ بتائیے آپ کون سا ورژن پسند کریں گے؟